अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हबीब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना से एक ही हज किया और अपने विसाल से 3 माह कबल हिजरत के 10वें साल में किया। यह हज के फ़र्ज़ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हज भी था और आखिरी हज भी था। ये तबलीग और तालीम, शहादत और तज़किया का वो आखिरी अजीम काम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अलविदा कहने से कबल अंजाम दिया। इन तमाम गू न गू पहलुओं से ये हज विदा था और यही इसका नाम है। अगरचे एक ही हज करना था मगर इसकी अदायगी इतनी मौखर हुई कि हयात तय्यबा का आखिरी काम यही ठहरा, तो ये भी यकीनन अल्लाह ताला की हिकमत बालगा का मज़हर है। अल्लाह की नुसरत नमूदार हो चुकी थी, मक्का फ़तह हो चुका था, बैतुल्लाह की कुंजियाँ दीन इब्राहीमी के वारिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में थीं। अरब के गोशा गोशा से लोग जोक दर जोक दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। इनके नफूस तालीम व इस्तिफ़ादा के लिए तैयार थे, दिलो निकाह, मुशाहिदा व हिफ्ज़ के लिए आमादा थे। तकमील दीन हो चुकी थी, इत्माम नेमत भी हो चुका था सवाए हज की अमली तालीम के। फ़िराक़ की घड़ियाँ भी करीब आ चुकी थीं। अब वक्त आ गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को विदा करें, दीन और शरीयत और अखलाक के तमाम असूल असासी का ऐलान फरमाएं, मनासिक की तालीम मुकम्मल करें, शहादत हक़ की अदायगी का और अमानत हक़ की तबलीग का काम मुकम्मल करें, उम्मत को आखिरी वसीयतें करें, जाहिलियत के तमाम आसार को मिटा दें और पाँव तले रोंद डालें और उम्मत मुस्लिमा से अहद व मीसाक बांधें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज बैतुल्ला, हज विदा के सफ़र में कदम ब कदम शिरकत करते हैं, यानी हम इसका मुतालिया करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हज की फ़र्ज़ियत क्या हुई। 20 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को मक्का मुकरमा फ़तह हुआ और अवाखिर 9 हिजरी यानी 10 हिजरी में हज की फ़र्ज़ियत का हुक्म नाजिल हो गया। इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीरुल हाज बनाया और 300 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को इनके हमरा रवाना किया। उन्होंने सबको हज कराया। इनके पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना किया और उन्होंने सूरत तौबा के अहकाम का ऐलान किया। बलद अमीन यानी अमन वाले शहर, मस्जिद हराम और बैतुल्लाह को कुफ्र और शिर्क की तमाम आलूदगियों से पहले ही पाक किया जा चुका था। अब इन कुफ़ार और मुशरिकीन से जो इत्माम हुज्जत के बावजूद रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार और तकज़ीब पर मुसर थे, वलायत के सारे इलाके और मुआहिदात ख़त्म कर दिए गए। ऐलान कर दिया गया कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हरम में दाखिल न होने पाएगा, ना कोई बरहना होकर खाना काबा का तवाफ़ करेगा। लेकिन अब वक्त आ गया था कि तकमील दीन और इत्माम नेमत के इस अजीम काम बिल्कुल मुकम्मल हो जाएं। दीन की हिफाजत और गलबा के लिए जिस मोहब्बत, हरकत और कुर्बानी की ज़रूरत है, इसकी जामे इबादत यानी हज के मनासिब की सही तालीम उम्मत को दी जाए ताकि वो क़यामत तक ये इबादत कुबरा सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक अंजाम दे सकें। चुनाचे फ़र्ज़ियत हज का हुक्म नाजिल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर किसी ताख़ीर के हज की अदायगी के लिए तैयार हो गए। इस बाब में कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि हिजरत के बाद मदीना से हज विदा के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हज नहीं किया। हाँ, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले 2 हज किए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मक्का मुकरमा में 5 मरतबा दाखिल हुए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा उम्रा किया। ये सब उम्रे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाए एक के जो हज के साथ किया ज़िक़ादा के महीने में किए, यानी ये सारे उम्रे ज़िक़ादा में किए सवाए एक के जो कि हज के साथ किया, और ओबियसली वो ज़ुल्हज्जा में किया। पहला उम्रा अल-हुदैबिया यानी मुआहिदा हुदैबिया के वक्त का उम्रा है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में किया। मुशरिकीन ने खाना काबा तक जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हलक करवाया यानी सर मुंडवाया, एहराम उतारा, कुर्बानी की और मदीना वापस आ गए। दूसरा उम्रतुल क़ज़ा मुआहिदा सुलह हुदैबिया के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल 7 हिजरी में किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए, 3 रोज़ क़याम फरमाया, उम्रा अदा करके वापस हुए। इसमें इख्तिलाफ़ है कि ये उम्रा साल गुज़िश्ता के उम्रा की क़ज़ा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया गया था या ये नया उम्रा था।
تیسرا عمرہ الجیرانہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین سے واپسی کے وقت جیرانہ سے احرام باندھ کر کیا۔ یہ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو کیا اور عمرہ کر کے رات ہی کو جیرانہ واپس آ گئے۔ چوتھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے اور فتح کے بعد حنین چلے گئے۔ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم آتے ہی اس کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، اس لیے حج کرو۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور پوچھا، کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے اپنا سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر تم اس پر عمل نہ کر پاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں خود تم سے کچھ نہ کہوں اور کوئی حکم نہ دوں تم بھی مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال پوچھنے اور پھر ان کے ارشادات کے بارے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اس لیے جب بھی تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دوں تو جتنا بس میں ہو اتنا کرو، اور جب کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ پھر فرمایا، حج کرنا صرف 1 مرتبہ فرض ہے، جو اس سے زائد کرے وہ نفل ہے۔ حج کی ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں، اور فرمایا، جو شخص صرف اللہ کے لیے حج کرے گا اور حج کے درمیان نہ شہوت میں پڑے گا نہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاکید بھی فرمائی کہ جو حج کا ارادہ کر لے تو وہ جلدی کرے، یعنی تساہل اور ٹال مٹول میں دیر نہ لگائے۔ مزید بشارت دی، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وہ اس کو پکاریں تو وہ قبول کرتا ہے، اس سے استغفار کریں تو انہیں بخش دیتا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، حج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بال پریشان ہوں، خوشبو نہ لگی ہو۔ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا حج افضل ہے؟ فرمایا، زور زور سے لبیک لبیک پکارنا اور قربانی کا خون بہانا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حج کب واجب ہوتا ہے؟ فرمایا، جب زاد اور راحلہ میسر ہو جائے، یعنی سفر کا خرچ اور اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا انتظام۔ فرض ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حج کا عزم کر لیا۔ ذی القعدہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں اعلان عام کرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ تمام مسلمانوں نے حج کی تیاریاں شروع کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل کریں۔ حوالی مدینہ کے لوگوں کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ بھی گروہ در گروہ اس مقصد کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ سارا عرب ہی شرف ہم رکابی کے لیے امڈ آیا۔ جو شخص آنے کی طاقت رکھتا تھا وہ آ گیا، جس کے پاس سواری تھی وہ سواری پر آئے، جن کے پاس نہیں تھی وہ پیدل آئے۔ ہر شخص کی یہی تمنا تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں حج کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مناسک ادا کرے۔ ہر درجہ اور ہر طبقہ کے لوگ آئے، امیر بھی اور غریب بھی، بوڑھے بھی اور بچے بھی، صحت مند بھی اور بیمار بھی، عورتیں بھی کثیر تعداد میں ہمراہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین ہم رکاب تھی۔ ذی القعدہ کی 25 تاریخ تھی اور سنیچر کا دن، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حج کے دن جمعہ تھا اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو جمعرات۔ ذی القعدہ کا مہینہ 29 کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان 8 منازل تھیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے سفر کے دوران قیام کیا تھا اور لوگوں نے ان مقامات پر مساجد تعمیر کر لی تھیں، جیسا کہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے شمار کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ سفر بھی 8 دن کا ہوا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذی القعدہ ہی کو مدینہ سے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعتیں مسجد نبوی میں پڑھیں، لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور انہیں احرام اور اس کے واجبات اور سنتوں کی تعلیم دی۔
ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، حج اور عمرے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ سواری پر بیٹھ سکتا ہے، تو فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر۔ ایک آدمی نے کہا، میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی مگر وہ مر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتا؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، اللہ کے قرض کو ادا کرو، وہ ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک آدمی نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا، وہ بہت بوڑھی ہے، سوار کیا جائے تو برداشت نہ کر سکے گی، حج نہ کر پائے تو خودکشی کر لے گی، یعنی اسے شوق بھی بہت ہے اور وہ کر بھی نہیں پاتی۔ فرمایا، اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا؟ اس نے عرض کیا، ہاں ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اپنی ماں کی طرف سے حج کر۔ بخاری کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیں کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، تیل ڈالا، لباس بدلا، تہبند باندھی، چادر اوڑھی اور ظہر اور عصر کے مابین مدینہ سے باہر نکلے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ مدینہ سے مکہ جانے کے لیے 4 راستے معروف تھے، ایک طریق السلطانی، دوسرا طریقہ الغائر، تیسرا طریقہ الفرعی، چوتھا طریقہ شرقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ظہر مدینہ سے نکلے تو طریق السلطانی اختیار کیا، جسے طریق الشجرہ بھی کہا جاتا ہے، اور ذوالحلیفہ کا رخ کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدینہ کے لیے میقات مقرر کر چکے تھے۔ ذوالحلیفہ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر وادی عقیق اکبر میں واقع ہے، اور یہیں بئر علی کے نام کا کنواں بھی ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا، عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور رات یہیں گزاری۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھیں، عصر، مغرب، عشاء، فجر اور ظہر۔ دوسرے دن ظہر سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھنے سے قبل دوبارہ غسل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور جسم مبارک میں زریرہ کی خوشبو لگائی۔ ہندوستان سے آنے والی اس خوشبو کا استعمال اہل حجاز میں معروف تھا۔ اس خوشبو میں مسک شامل تھا۔ فرماتی ہیں، میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ اور داڑھی میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو خوشبو اور یہ سب انہوں نے تیاری کی تھی، احرام باندھنے سے قبل کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس تبدیل کیا، تہبند باندھی، چادر اوڑھی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورہ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور تلبیہ پڑھا۔ جب اونٹنی بیدا پہاڑی پر چڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلند آواز میں لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلبیہ اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے سن لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں آواز ملا دی اور ذوالحلیفہ لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں مصلی پر تلبیہ کہتے ہوئے سنا۔ بعض نے اونٹنی پر سوار ہوتے وقت اور بعض نے بیدا پہاڑی پر سے، ہر ایک اپنے اپنے مشاہدے کے مطابق روایت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کہاں باندھا۔ بعض صحابہ نے لبیک کہنے میں لبیک ذل معارجی، لبیک ذل فواضلی، یعنی حاضر ہوں میں اے بلندیوں والے، میں حاضر ہوں اے فضیلتوں والے کا اضافہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع نہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایک گروہ نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، یعنی حج قران کا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ نے صرف حج کا یعنی حج افراد کا، اور ایک گروہ نے صرف عمرے کا یعنی حج تمتع کا احرام باندھا۔ یہ حج کی 3 اقسام ہیں اور اس وقت تینوں قسم کے گروپس وہاں جمع ہو گئے۔ تلبیہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اے اللہ اسے ایسا حج بنا جس میں نہ ریا ہو اور نہ دکھاوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قربانی کے جانور بھی تھے۔ احرام باندھنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کے گلے میں ہار ڈالا۔ قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہار ان کی شناخت اور حفاظت کے لیے ایک معروف رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کے بائیں کوہان کے کنارہ پر نیزہ سے ہلکا سا نشان لگایا اور خون پونچھ ڈالا، اور بعض روایات کے مطابق داہنی طرف۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں پر ناجیہ الاسلمی کو مامور فرمایا اور انہیں مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ناجیہ رضی اللہ عنہ عمرہ الحدیبیہ اور عمرہ القضاء میں بھی قربانی کے جانوروں کی نگہداشت پر مامور تھے۔ ذوالحلیفہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء رضی اللہ عنہ بنت امیس کے ہاں زچگی ہوئی اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا کہ میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غسل کریں، مضبوطی کے ساتھ کپڑا باندھیں، احرام باندھیں اور سفر جاری رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ شبرمہ کی طرف سے لبیک۔ آپ نے پوچھا شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اپنے طرف سے حج کر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کر، پھر شبرمہ کی طرف سے۔ 26 ذی القعدہ کو اتوار کے دن نماز ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بلند آواز سے لبیک کہتے ہوئے ذوالحلیفہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل تھا، کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے۔ اس مقدس کارواں کے ساتھ راستے میں ہر جگہ سے فوج در فوج لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے۔ تعداد کا اندازہ و شمار ممکن نہ تھا، کسی نے تعین کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ غزوہ تبوک میں تعداد 1 لاکھ تھی، یقیناً اس سے زیادہ ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق 1,40,000 تھے اور دوسری روایت کے مطابق 1,24,000۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلند آواز سے لبیک فرماتے تو ہر طرف سے صدائے غلغلہ انگیز کی آواز باز گزش آتی اور تمام دشت و جبل گونج اٹھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھے تھے اور بیان کرتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف لوگ حج و عمرہ کے لیے چلا چلا کر لبیک کا کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان الہی کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ حکم دیا تھا کہ زور زور سے لبیک کا کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دوں کہ وہ احرام باندھتے ہوئے یا لبیک کہتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کریں۔ نیز فرمایا مسلمان جب لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں پتھر، درخت اور مٹی کے ڈھیلے سب لبیک کہتے ہیں، یہاں تک کہ ادھر ساری اور ادھر کی ساری زمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راہ میں جب کسی پہاڑی یا وادی سے گزر ہوتا تھا 3 بار بآواز بلند تکبیر فرماتے تھے۔ فتح مکہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن منازل میں نماز ادا کی تھی وہاں برکت کے خیال سے لوگوں نے مسجدیں بنا لی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی مساجد میں نماز ادا کرتے جاتے تھے۔ ملل کے مقام پر جو مدینہ سے 17 میل کے فاصلے پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درد کی تکلیف کے ازالے کے لیے اپنے پشت قدم پر سینگی لگوائی۔ دوسری منزل روحہ کے مقام پر ہوئی۔ یہ مدینہ سے تقریباً 40 میل دور 2 راتوں کے سفر پر واقع تھا۔ وادی روحہ کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور فرمایا مجھ سے پہلے اس میں 70 انبیاء نے نماز ادا کی ہے۔ روحہ میں ایک گورخر نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے چھوڑ دو، ممکن ہے اس کا مالک آ جائے۔ اتنے میں بحثی جو مالک تھے وہ آ گئے۔ انہوں نے ذبح کر کے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گورخر حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی، انہوں نے گوشت سب میں تقسیم کر دیا۔ محرم کو شکار کرنے کی ممانعت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شکار کا گوشت حالت احرام میں تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تم خود شکار نہ کرو اور نہ ہی تمہارے لیے شکار کیا گیا ہو۔ روحہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تو عصایہ کے مقام پر اترے۔ یہ تیسری منزل تھی جو جحفہ یعنی رابغ کے قریب راستے پر 77 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ چوتھی منزل ارج کے مقام پر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان سفر
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سامان سفر ایک ہی اونٹ پر تھا، اور اسی پر حضرت عائشہ اور اسما رضی اللہ عنہما کا سامان بھی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام اس کی نگرانی پر مامور تھا۔ وہ انتظار کرتے رہے کہ غلام سامان لے کر آئے گا، لیکن جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے؟ بولا کہ وہ گم ہو گیا ہے۔ وہ بہت ناراض ہوئے، اسے تعذیب کی اور کہا ایک ہی اونٹ تھا، وہ بھی تم نے گم کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اور فرمایا اس محرم کو دیکھو کیا کر رہا ہے، یعنی اے ابو بکر نرمی برتو، معاملہ نہ تمہارے اختیار میں ہے نہ ہمارے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی تو حج کا بنیادی سبق ہے کہ انسان سب اللہ پر چھوڑنا سیکھے۔ سعد اور ابو قیس رضی اللہ عنہما اپنا سامان کا اونٹ لے کر دوڑے دوڑے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ گم گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارا سامان واپس لے آیا ہے، تم اپنا سامان لے جاؤ، بارک اللہ فیکما۔ عرض سے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابواء کے مقام پر اترے۔ مقام پر اترے۔ یہ 5ویں منزل تھی، جوفا سے 23 میل دور رابغ سے پہلے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا۔ یہی ودان کا وہ مقام ہے جو اب مستورہ کے نام سے معروف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صفیہ کا اونٹ گم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ انہیں ایک اونٹ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں ایک یہودن کو دوں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور ان سے 2-2.5 ماہ تک بات نہ کی۔ انجشہ رضی اللہ عنہ عورتوں کے اونٹوں کے لیے ہدی خوانی کر رہے تھے، برا بن مالک رضی اللہ عنہ مردوں کے اونٹوں کے لیے۔ انجشہ رضی اللہ عنہ کی ہدی خوانی سے اونٹوں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے انجش ذرا آہستہ، یہ شیشے کے آبگینے ہیں، یعنی خواتین کے لیے جو اونٹ ہیں ان کو بہت تیز نہ دوڑاؤ۔ بخاری نے اپنی حدیث المساجد میں عرش کے بعد 5ویں منزل کا نام ہر شئی ذکر کیا ہے۔ 6ٹھی منزل وادی عصفان تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزاری، مکہ سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر۔ بخاری نے عصفان کے بجائے مر الزہران کا نام لیا ہے۔ مر الزہران غالباً وہی مقام ہے جو اب وادی فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ یہیں سراقہ بن جوشم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ حج قران کے بارے میں اتنا آسان اور واضح بیان دیں جیسے کہ ہم لوگ آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں منزل مکہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر صرف کے مقام پر تھی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے موقع پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ اس مقام پر 51 ہجری میں انہوں نے انتقال فرمایا اور یہیں ایک درخت کے نیچے ان کی قبر بھی ہے۔ صرف کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل بھی فرمایا۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج و عمرہ کے مسئلہ پر صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوں وہ چاہے تو اپنے حج کے احرام کو عمرہ کے لیے کر لے، یعنی تمتع کر لے، جس کے ساتھ قربانی ہو وہ نہ کرے۔ ابن ہشام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جن کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ صرف عمرہ کی نیت کریں۔ صرف سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور تنعیم کے درمیان وادی ذی طویٰ میں اترے جو اب آبار الظاہر کے نام سے معروف ہے۔ 8ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں قیام فرمایا۔ نماز صبح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، پھر 4 ذی الحجہ کو اتوار کے روز صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وادی ازرق سے گزرے تو فرمایا گویا میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ زور زور سے لبیک لبیک کہتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ دیگر روایات میں حضرت ابراہیم اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ دن چڑھے آپ بالائے مکہ سے معاہدہ، حجون اور جنت المعلیٰ کے راستے سے مکہ میں داخل ہو گئے۔ مدینہ سے مکہ کا یہ سفر 9 دن میں طے ہوا۔ خاندان بنی ہاشم کے بچوں نے آمد کی خبر سنی تو خوشی سے باہر نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے اونٹ پر کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے بٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے وضو فرمایا، پھر چاشت کے وقت مسجد حرام کے دروازے پر آئے، اپنی اونٹنی کو بٹھایا
اور باب السلام سے اندر داخل ہوئے، جو باب بن عبد مناف اور باب بنی شیبہ کے نام سے بھی معروف ہے۔ جب کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا، اے اللہ اپنے اس گھر کو اور زیادہ شرف و عظمت اور عزت و ہیبت عطا کر۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور یہ بھی فرماتے تھے وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا۔ مسجد میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف بڑھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی، کیونکہ مسجد حرام کی تحیہ طواف ہی ہے۔ جب حجر اسود کے سامنے آئے تو اسے چھوا اور بوسہ دیا، لیکن اس کے لیے کسی سے مزاحمت نہ کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کانوں تک بلند کیے، بسم اللہ واللہ اکبر، اور داہنی طرف سے طواف شروع کیا، اور کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہنچے تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز چلے، لیکن چھوٹے قدموں کے ساتھ، یعنی رمل کیا۔ چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اوڑے ہوئے تھے کہ اس کے دونوں کنارے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر سینہ اور پیٹھ سے گزارتے ہوئے بائیں کندھے پر ڈال لیے تھے، یعنی استباء کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز کے ساتھ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ مقام ابراہیم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور ان رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کی جانب گئے، آب زمزم پیا اور اپنے سر پر ڈالا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کی طرف لوٹے، اس کا بوسہ لیا اور باب صفا سے نکل کر صفا پہاڑی کی جانب گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے قریب پہنچے تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی آیت پڑھی اور کہا میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا۔ قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور اس کی تکبیر پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک دعا کرتے رہے اور انہی کلمات کو 3 دفعہ دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے نیچے اترے اور مروہ کی طرف چلنا شروع کیا۔ جب دونوں پہاڑیوں کے درمیان وادی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیز تیز چلنا شروع کیا۔ جب مروہ کی پہاڑی آئی تو معمول کے مطابق چلنے لگے، یہاں تک کہ مروہ کے اوپر پہنچ گئے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور جو صفا پر پڑھا تھا وہی مروہ پر پڑھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر پورے کیے۔ 7واں اور آخری چکر پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، تکبیر کہی اور عمرہ مکمل کر کے مروہ پر سے لوگوں کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندی پر تھے اور لوگ نیچے۔ فرمایا اگر میں جو پہلے کر چکا ہوں دوبارہ کر سکتا تو ہدی یعنی قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا اور اپنے احرام کو صرف عمرہ کا بنا کر احرام کھول دیتا۔ اب تم میں سے جو شخص قربانی کے جانور ساتھ نہ لایا ہو تو وہ اپنے احرام کو عمرہ کا احرام بنا دے، احرام کھول دے اور حلال ہو جائے، خواہ اس نے صرف حج کی نیت کی ہو یا حج اور عمرہ دونوں کی، یعنی مفرد یا قارن۔ یہاں سراقہ بن مالک بن جاشم رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ حکم ہمارے لیے اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالیں اور فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو گیا، عمرہ حج میں داخل ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ زمانہ جاہلیت میں حج کے ساتھ عمرہ کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جائز کر دیا۔ لوگوں کو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر بھی تذبذب رہا، کیونکہ یہ سہولت ان کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے صرف عمرہ کر کے احرام کھول دینے یعنی تمتع کے لیے کہا، حج تمتع۔
تو انہوں نے عرض کیا ہم صرف عمرہ کر کے احرام کیوں کھول سکتے ہیں؟ یعنی حج تمتع کرنا تو ابھی باقی ہے جبکہ ہم حج کا احرام باندھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی وہی کرتا جو تم سے کہہ رہا ہوں، لیکن اب میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب قربانی کے جانور اپنی جگہ پر پہنچ جائیں میں تبھی اپنا احرام کھول سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز نے ناراض کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میں نے لوگوں کو ایک کام کا حکم دیا اور وہ تردد کرتے ہیں۔ اگر مجھے اس تردد کا حال پہلے سے معلوم ہوتا اور جو پہلے کر چکا ہوں وہ دوبارہ کر سکتا تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا بلکہ یہیں خریدتا، اور پھر جس طرح لوگ حلال ہوئے ہیں میں بھی اسی طرح حلال ہو جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حلال ہو جانے کا حکم دیا تو ہم نے تعجب کے طور پر ایک دوسرے سے کہا اب جب کہ ہمارے اور عرفات کے درمیان صرف 5 دن رہ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے یعنی کہ حلال ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہماری ان باتوں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا اور فرمایا تم جانتے ہو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے تقویٰ کرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ سچا ہوں، تم سب سے زیادہ نیک ہوں۔ اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی اسی طرح حلال ہو جاتا جس طرح تم حلال ہوئے۔ اگر جو بات اب مجھ پر ظاہر ہوئی ہے پہلے ظاہر ہوتی یا جو پہلے کر چکا ہوں وہ دوبارہ کر سکتا تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لاتا، بس تم حلال ہو جاؤ۔ اب تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوا ان کے جو قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے احرام کھول دیے اور حلال ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے قربانی کے جانور ہدی ساتھ لانے کی وجہ سے احرام نہیں کھولا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے احرام کھول دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی ہدی نہ ہونے کی باعث احرام اتار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حج سے پہلے یمن بھیجے گئے تھے۔ وہ یمنی حاجیوں کے ایک قافلہ اور قربانی کے جانوروں کے ساتھ مکہ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بالوں میں کنگھی کر رکھی ہے، سرما لگا رکھا ہے اور رنگ دار کپڑے پہن رکھے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور پوچھا کہ تمہیں ایسا کرنے کی اجازت کس نے دی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہ بتانے پر کہ میرے ابا نے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ کہا میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ میں اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قربانی کے جانور بھی تھے اور انہوں نے احرام کی نیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت کی مانند کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ قربانی کے دن تک احرام نہ کھولیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی احرام کھولنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے سر منڈایا اور بعض نے بال ترشوائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار اور بال ترشوانے والوں کے لیے 1 بار دعائے مغفرت کی۔ عمرہ کے بعد 4 دن یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اور مکہ کے باہر ابطح میں مسلمانوں کے ساتھ قیام پذیر رہے، یعنی اتوار، پیر، منگل، بدھ کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کا رنگ سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران نماز وہیں پڑھتے رہے اور قصر کرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو لوگ آپ کا ہاتھ پکڑ کر حصول برکت کے لیے اپنے چہروں پر پھیرتے۔ 7ویں تاریخ کا خطبہ بھی سنت ہے۔ ابن عربی میں حضرت ابن عباس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ روایت ہے جو آپ نے کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر مسلمانوں کو مخاطب کر کے دیا۔ فرمایا مسلمانوں، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ نماز کی جان نکل جائے گی، خواہشات کی پیروی ہوگی، حکمران خائن ہوں گے اور وزراء اور حکام فاسق۔ جمعرات کے دن 8 ذی الحجہ کو چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ مکہ سے منی تشریف لے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام کیا۔ جو لوگ احرام کھول چکے تھے انہوں نے مکہ میں ابطح سے احرام باندھا اور بعض نے منی میں۔ منی کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن فجر کی 5 نمازیں ادا کیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم منا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے الفاظ نکلتے ہی ان کو یاد کرتا رہا۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر منا میں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میدان عرفات میں وادی نمرہ میں خیمہ کھڑا کیا جائے۔ یہ خیمہ بالوں کا بنا ہوا تھا۔ بعض صحابہ راستہ میں لبیک کہہ رہے تھے اور بعض اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے روانہ ہوئے تو قریش کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات نہیں جائیں گے اور مزدلفہ میں مشعر حرام کے قریب حج کے لیے وقوف کریں گے، جیسا کہ قریش ایام جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے آگے بڑھ گئے اور میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ میں جا اترے اور تھوڑی دیر وہاں قیام فرمایا۔ دوپہر کے وقت زوال شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کسوا کلانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسوا پر کجاوا ڈالا گیا۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی عرفات کے وسط میں تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جلال و جمال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے تمام بےہودہ مراسم کو مٹا دیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں آج جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ تکمیل انسانی کی منزل میں سب سے بڑا سنگ راہ امتیاز سے مراتب تھا جو دنیا کی قوموں کے تمام مذاہب نے، تمام ممالک نے، تمام صورتوں میں قائم کر رکھا تھا۔ چھوٹے بڑے حکمران بذو میں خود سایہ یزدانی تھے جن کے آگے کسی کو چون و چرا کی مجال نہ تھی۔ مذہبی اجارہ داروں کے ساتھ کوئی شخص مذہبی مسائل میں گفتگو کا مجاز نہ تھا۔ شرفاء رذیلوں سے ایک بالا تر مخلوق تھی۔ غلام آقا کے ہمسر نہیں تھے۔ آج یہ تمام تفرقے، یہ تمام امتیاز، یہ تمام حد بندیاں دفعتاً توڑ دی گئیں۔ فرمایا، لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ تمہارے غلام، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ سبحان اللہ۔ عرب میں کسی خاندان کا کوئی شخص کسی کے ہاتھ سے قتل ہوتا تو اس کا انتقام لینا خاندانی فرض ہو جاتا، یہاں تک کہ سینکڑوں برس گزر جانے پر بھی یہ فرض باقی رہتا اور اسی بنا پر لڑائیوں کا غیر منقطع سلسلہ قائم رہتا اور عرب کی زمین ہمیشہ خون سے رنگی رہتی۔ آج یہ سب سے قدیم رسم، عرب کا سب سے مقدم فخر، خاندان کا پرفخر مشغلہ برباد کر دیا گیا اور اس کے لیے نبوت کے منادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خود اپنا نمونہ پیش کیا۔ فرمایا، جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیے گئے، یعنی انتقام کے خون ختم، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھا جس سے غرباء کا ریشہ ریشہ جکڑا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے قرض خواہوں کے غلام بن گئے تھے۔ آج وہ دن ہے کہ اس جال کا تار تار الگ ہوتا ہے۔ اس فرض کی تکمیل کے لیے بھی معلم حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کیا۔ فرمایا، جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود، عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ آج تک عورتیں ایک جائیداد منقولہ تھی جو قمار بازی میں داؤں پر چڑھا دی جاتی تھی۔ آج پہلا دن ہے کہ یہ گروہ مظلوم، یہ صنف لطیف، یہ جوہر نازک قدردانی کا تاج پہنتا ہے۔ فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ عرب میں جان و مال کی کچھ قیمت نہ تھی۔ جو شخص چاہتا تھا جسے چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ آج امن و سلامتی کے بادشاہ تمام دنیا کو صلح کا پیغام سناتے ہیں۔ فرمایا، تمہارا خون اور تمہارا مال تا قیامت اس طرح حرام ہے جس طرح یہ دن
اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ اسلام سے پہلے بڑے بڑے مذاہب دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی بنیاد خود صاحب شریعت کے دیے ہوئے تحریری اصول پر باقی نہ رہی تھی۔ ان کو اللہ کی طرف سے جو ہدایتیں ملی تھیں، بندوں کی ہوس پرستیوں نے ان کی حقیقت گم کر دی تھی۔ ابدی مذہب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے بعد ہدایات ربانی کا مجموعہ اپنے ہاتھ سے اپنی امت کو سپرد کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں، میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اصولی احکام کا اعلان فرمایا۔ خدا نے ہر حقدار کو ازروِ وراثت اس کا حق دے دیا، اب کسی کو وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اسی کا ہے جس کے بستر پر ہو، زناکار کے لیے پتھر ہے اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے مولا کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ ہاں، عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹایا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع عام کی طرف خطاب کیا، لوگو، میں نہیں سمجھتا کہ میں اور تم اس مجلس میں دوبارہ کبھی جمع ہوں گے۔ لوگو، تم سے رب کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر اسے لوگوں کی طرف جھکا لیا اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عین اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرض نبوت ادا کر رہے تھے، بعد نماز عصر یہ آیت اتری۔ اس آیت کے نزول نے ساری امت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جشن عید کا سامان پیدا کر دیا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اسے یوم عید بنا لیتے۔ انہوں نے جواب دیا، مجھے خوب یاد ہے کہ یہ آیت کہاں اتری اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے۔ جمعہ کا دن تھا اور ہم عرفات میں تھے۔ آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ نہایت حیرت انگیز اور عبرت خیز منظر یہ تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت لاکھوں کے مجمع میں فرمان ربانی کا اعلان کر رہے تھے، ان کا مسند و بالی، کجاوا اور عرق گیر 1 روپیہ سے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ سبحان اللہ! یعنی سٹیٹس کی بیساکھیوں کے سہارے نہیں، بلکہ اپنے کردار کی بلندیوں کی وجہ سے آپ کی عظمت تھی۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی، تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ یہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے وضاحت فرما دی کہ مسافر پر جمعہ لازم نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، دوسری تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اہل مکہ بھی تھے، انہوں نے بھی قصر اور جمع کر کے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کیں۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کے پاس پہاڑ کے دامن میں وقوف کیا۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطن عرفہ سے اٹھ جانے کی ہدایت کی اور اعلان فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا، لیکن عرفہ کا یہی مقام وقوف کے لیے مختص نہیں، بلکہ عرفات کا میدان پورا کا پورا جائے وقوف ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ ہر قبیلہ کی ایک جگہ عرفات میں مقرر تھی۔ یزید بن شعبان رضی اللہ عنہ کی جگہ اس دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سے بہت دور تھی۔ انہوں نے خواہش کی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جگہ مل جائے۔ نزاع پیدا ہو جانے کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کو قبول نہ کیا اور حضرت ابن سربا انصاری رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا، اپنے اپنے مشاعر میں وقوف کرو کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت پر ہو۔
بعض لوگ روزہ سے تھے اور وہ روزہ کی شدت محسوس کر رہے تھے۔ بہت سے سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی روزہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس موقع پر حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقف میں کھڑے کھڑے تمام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے دودھ کا پیالہ پیا تاکہ ان کے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان اپنی سواری پر سے گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے احرام کی دونوں چادروں ہی میں کفن دیا جائے، اسے خوشبو نہ لگائی جائے، اسے پانی اور بیری کے پتوں کا غسل دیا جائے، اس کا سر اور چہرہ چھپایا جائے۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھائے گا کہ وہ لبیکا کہہ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نجد کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حج کے ارکان کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ ہی حج کا دن ہے۔ جس نے صبح کی نماز سے قبل یہاں وقوف کر لیا اس نے حج کو پا لیا۔ ایام تشریق کے 3 دن ہیں، لیکن جو 2 دن کم یا زیادہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا رخ پتھروں کی طرف تھا اور جبل مشا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا اور دعا، تضرع اور عاجزی میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا۔ دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ تک دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے، دست طلب پھیلاتے ہوئے فرمایا یوم عرفہ کی دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہوتی ہے۔ عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا زیادہ تر یہ تھی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ تر انبیاء کی دعا بھی تھی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر کے کلمات پر اضافہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی صدری نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی واعوذ بک من وسواس الصدر وشتات الامر وفتنة القبر، اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل وشر ما یلج فی النہار وشر ما تہب بہ الریاح وشر بوائق الدہر۔ یعنی اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے، میرے سینے میں نور، میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور بھر دے۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میں دل کے وسوسوں، پریشان امری اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہر اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو رات کے وقت آتی ہے یا جو دن کے وقت آتی ہے، اور جو ہواؤں کے ساتھ آتی ہے اس کے شر سے، اور مہلکات زمانہ کے شر سے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی منقول ہے اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفی علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبہ الیک اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر ودعاء من خضعت لک رقبہ وذل لک جسمہ ورغم لک انفہ وفادت لک عبرتہ، اللہم لا تجعلنی ربی بدعائک شقیا وکن بی رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین۔ اے اللہ تو میری بات سن رہا ہے، میرا مقام تیری نگاہوں میں ہے، میرے کھلے چھپے سب سے تو واقف ہے، تجھ سے میری کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ میں مصیبت زدہ اور نادار فقیر ہوں، فریادی اور تیری پناہ کا طلبگار، خوف زدہ اور ہراساں۔ اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اعتراف ہے، میں تجھ سے مسکین کی طرح مانگتا ہوں، ذلیل گناہگار کی طرح گڑ گڑاتا ہوں، ڈرا سہما اور تکلیفوں میں مبتلا تجھ کو پکارتا ہوں۔ پکار اس کی جس کی گردن تیرے آگے خم ہے، جس کا جسم تیرے آگے ذلیل و خوار پڑا ہے، جو اپنی ناک تیرے آگے زمین پر رگڑتا ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ اے اللہ، اے رب، مجھے اتنا بدبخت نہ بنانا کہ تجھ سے مانگ کر محروم رہوں، میرے لیے مہربان اور رحم کرنے والا بن جا۔ اے وہ بہترین ذات جس سے مانگا جائے، اے بہترین عطا کرنے والے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کے لیے سب سے زیادہ عاجزی اور الحاح و زاری فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی گئی اور اللہ نے فرمایا، میں نے بخش دیا ہے سوائے مظالم کے حقوق کے بارے میں ظالم سے مظلوم کا حق لوں گا۔ جب آفتاب غروب ہو گیا، زردی بھی ختم ہو گئی اور غروب آفتاب میں کوئی شبہ نہ رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس روانہ ہو گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور اونٹنی کی نکیل اپنی طرف کھینچ لی، یہاں تک کہ اس کی گردن کجاوے کے قریب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت طاری تھی۔ لوگوں کے ہجوم میں اضطراب پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جانوروں کو سختی کے ساتھ مارنے اور تیز تیز ہانکنے کا شور سنا، سیدھے ہاتھ سے اور بخاری میں ہے کوڑے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اشارہ کرنے لگے کہ آہستہ آہستہ، اور زبان مبارک سے فرماتے جاتے تھے، لوگوں سکون کے ساتھ، لوگوں سکون کے ساتھ، اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت آہستہ آہستہ نہ بہت تیز چلتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان نظر آتا تو ذرا تیز ہو جاتے، جب کسی ٹیلے پر پہنچتے تو اونٹنی کی نکیل کچھ ڈھیلی چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ وہ چڑھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا راستہ مسلسل لبیک لبیک کہتے رہے۔ راہ میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور فراغت حاصل کی اور وضو کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز آگے ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قافلہ کے ساتھ مزدلفہ پہنچے، نماز کے لیے وضو فرمایا، مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا، پھر اقامت کہہ کر اونٹوں کے بٹھانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے پڑاؤ پر جا کر سواریوں کو بٹھایا۔ ابھی سامان کھولنے بھی نہ پائے تھے کہ تکبیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں پڑھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور صبح تک آرام کیا۔ رات میں روزانہ دستور کے خلاف قیام اللیل کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہی ایک شب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد ادا نہیں کی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مستحب افعال بڑے مجموع میں اس لیے نہ کرتے کہ لوگ انہیں سنت بنا کر لازم نہ کر لیں۔ صبح سویرے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریش مزدلفہ سے اس وقت روانہ ہوتے تھے جب سورج پورا نکل آتا تھا اور آس پاس کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر دھوپ چمکنے لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی اس رسم کو ختم کرنے کے لیے سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض اہل خانہ کو ان کے ذوف کے پیش نظر فجر سے پہلے مزدلفہ سے منا جانے کی اجازت دے دی۔ یہ عورتیں اور بچے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنو عبد المطلب کے بچوں کے ساتھ آگے بھیج دیا اور ہم گدھوں پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رانوں کو ہاتھ سے تھپکتے ہوئے فرماتے، میرے ننھے بیٹو، جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے رمی جمار نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں کے ہجوم سے قبل مزدلفہ سے بھیج دیں۔ یہ کمزور تھیں، ان کے لیے چلنا پھرنا دشوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو وہ پہلے ہی چلی گئیں، مگر ہم رک گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ سودا رضی اللہ عنہ کی طرح میں بھی اجازت مانگ لیتی، یہ میرے لیے بہت سہولت کا باعث ہوتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں، مزدلفہ کی رات جن لوگوں کو اپنے اہل خانہ میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مجھے مقدم رکھا۔ ان میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ عورتوں اور بچوں کے ساتھ چلے جائیں اور فجر کی نماز منا میں پڑھیں۔ باقی ازواج رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منا گئیں۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مشعر حرام کے پاس اپنے موقف میں آئے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا
کہ میں نے یہاں وقوف کیا ہے، مگر سارا مزدلفہ وقوف کر سکتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، دعا کی، تضرع، تکبیر اور تحلیل اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی جو قبول کر لی گئی۔ جب صبح کی روشنی خوب پھیل گئی تو طلوع آفتاب سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا روانہ ہو گئے۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور سنیچر کا دن تھا۔ یہ عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ یہ یوم النحر تھا۔ اسی مقام پر عروہ بن مزرس طائی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جبل طے سے آیا ہوں۔ میں نے برابر سواری کو چلایا ہے اور اپنے آپ کو بالکل تھکا دیا ہے۔ خدا کی قسم میں نے ہر پہاڑ پر وقوف کیا۔ کیا میرا حج ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری اس نماز میں حاضر ہوا، جس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم چل پڑے اور اس سے پہلے عرفات میں وقوف کیا، اس کا حج ہو گیا۔ عرفات سے مزدلفہ تک حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے رہے تھے۔ مزدلفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ بھر تلبیہ کہتے رہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قریش کی ایک جماعت کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اہل حاجت دائیں بائیں حج کے مسائل دریافت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دے رہے تھے اور زور زور سے مناسک حج کی تعلیم دیتے جا رہے تھے۔ بنی خثعم کی ایک خوبصورت عورت حاضر ہوئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جو حج اپنے بندوں پر فرض کیا ہے وہ میرے بوڑھے باپ پر ایسے وقت میں لازم ہو گیا ہے جب کہ وہ سواری پر بھی نہیں چل سکتا۔ کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت ان کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ فضل رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رکھ دیا اور اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیا اور فرمایا، آج کے دن جس نے اپنی نظر کو قابو میں رکھا وہ بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات کے مطابق اس موقع پر ایک شخص نے اپنی ماں کے بارے میں اور دوسرے شخص نے اپنی بہن کے بارے میں سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بدل کی ہدایت دی۔ اب یہاں سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اتنا مصروف موقع ہے، عبادات جاری ہیں اور اتنی زیادہ رش ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی ہمبلنس کے ساتھ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، تعلیم جاری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر میں تشریف لائے تو اونٹنی کو تیز کر دیا۔ اس جگہ اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا اور جن مقامات میں اللہ نے اپنے دشمنوں پر عذاب نازل کیا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ تیز چلتے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، امت اپنے مناسک سیکھ لے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سال کے بعد میں ان سے ملوں گا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کنکریاں چن لی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہاتھ میں اچھالا اور فرمایا، دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جن لوگوں نے دین میں غلو کیا وہ ہلاک ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق کنکریاں رمی کے ہی مقام سے چنی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ رمی کرتے ہوئے فرمائے۔ مینا میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے اور وادی کی نچلی جانب ٹھہرے۔ بائیں طرف کعبہ تھا، دائیں طرف مینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ جمرہ کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تھے اور طلوع آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ عقبہ سے آغاز کیا اور سواری پر سے ایک ایک کر کے 7 کنکر مارے اور ہر کنکر کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر اور اللہ اکبر کبیرہ کی تکبیر کہتے رہے۔ رمی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ ختم کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ بھر برابر کہتے رہے تھے۔ بعض لوگوں کے نزدیک پہلی کنکری مارنے کے ساتھ اور بعض کے نزدیک رمی مکمل کرنے کے بعد۔ لوگوں کے ہجوم کے باوجود نہ تو وہاں مار پیٹ تھی، نہ ہانکنا پکارنا، نہ ہٹو بچوں کی صدائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے فارغ ہو کر مینا کے میدان میں تشریف لائے۔ داہنی بائیں آگے پیچھے 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا مجمع تھا۔ مہاجرین قبلہ کی داہنی جانب تھے، انصار بائیں جانب اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، سرخ چادر جسم مبارک پر تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مہار تھی۔ حضرت اسامہ بن زید پیچھے پیچھے کپڑا تان کر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو فرائض نبوت کے 23 سالہ نتائج نگاہوں کے سامنے آ گئے۔
زمین سے آسمان تک قبول و اعتراف حق کا نور چمک رہا تھا۔ تقدیر الہی کے مطابق انبیاء سابقین کے فرائض تبلیغ کے کارناموں پر ختم رسالت کی مہر ثبت ہو رہی تھی، اور دنیا اپنی تخلیق کے لاکھوں برس بعد دین فطرت کی تکمیل کی خوشخبری کائنات کے ذرے ذرے کی زبان سے سن رہی تھی۔ اب ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عالم کا آغاز تھا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک عظیم خطبہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دہراتے جاتے تھے، کیونکہ مجمع بہت بڑا تھا۔ وہ مکبر کا کام کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سماعت اتنی تیز کر دی کہ وہ اپنے اپنے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، ابتدا میں جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، زمانہ پھرا کر آج پھر اسی نقطے پر آ گیا۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام کے حج کا موسم اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں کسی قسم کی خون ریزی جائز نہ تھی، اس لیے عرب کے لوگ جنگ کرنے کے لیے اس کو کبھی گھٹا کبھی بڑھا دیتے۔ بعض روایات کے مطابق کیلنڈر کو اپنے مقام پر رکھنے کے لیے ہر 3 سال میں 1 ماہ کا اضافہ کرتے۔ آج وہ دن آیا کہ اس اجتماع عظیم میں شہر حرم، حرام مہینوں کا تعین کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں 4 مہینے حرام ہیں، 3 تو متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب کا، جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف اور جور و ستم کا محور صرف 3 چیزیں ہیں: جان، مال اور آبرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے خطبے میں ان کے متعلق ارشاد فرما چکے تھے، لیکن اہل عرب کی صدیوں کی زنگ آلود سوچ کو دور کرنے کے لیے مقرر تاکید کی ضرورت تھی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بڑا بلیغ انداز اختیار فرمایا۔ لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، کچھ معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک چپ رہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ دیر تک سکوت کے بعد فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں بے شک ہے۔ پھر ارشاد ہوا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے پھر اسی طریقے سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیر تک سکوت کیا اور فرمایا، کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں بے شک ہے۔ پھر پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے بدستور جواب دیا۔ آپ نے اسی طرح دیر تک سکوت کے بعد فرمایا، کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا، بے شک ہے۔ جب سامعین کے دل میں یہ خیال پوری طرح جاگزیں ہو چکا کہ آج کا دن بھی، مہینہ بھی اور خود شہر بھی حرمت والا ہے، یعنی اس دن اس مقام میں جنگ اور خون ریزی جائز نہیں ہے، تب فرمایا، تو تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر۔ قوموں کی بربادی ہمیشہ آپس کے جنگ و جدال اور باہمی خون ریزیوں کا نتیجہ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک لازوال قومیت کے بانی بن کر آئے تھے، انہوں نے بآواز بلند اعلان کیا، ہاں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے، ہاں باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا جواب دہ باپ نہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ ایک بندے نے جرم کیا تو پورا خاندان مجرم کنسیڈر ہوتا رہتا تھا، اور جو اصل مجرم ہوتا تھا وہ روح پوش رہتا تھا۔ تو عرب کی بد امنی اور نظام ملک کے بے ترتیبی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ہر شخص اپنی خداوندی کا آپ مدعی تھا، دوسرے کی ماتحتی اور فرما روائی کو اپنے لیے ننگ و عار جانتا تھا۔ سو ارشاد فرمایا، اگر کوئی حبشی نکٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہاں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا، اب تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی، البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بنیادی فرائض یاد دلائے۔ فرمایا، صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، مہینے کا روزہ رکھا کرو اور میرے احکام کی اطاعت کرو، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیوں میں نے پیغام الہی پہنچا دیا؟ سب بول اٹھے، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ لوگوں کی گواہی لی اور اللہ کو گواہ بنایا۔ پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، جو لوگ اس وقت موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ تعلیمات ان تک پہنچا دیں جو آج موجود نہیں ہیں۔
خطبہ کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سارے مسلمانوں کو الوداع کہا۔ مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے رہے، حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں سمجھتا کہ اس حج کے بعد میرے ساتھ دوسرے حج کی نوبت آئے گی۔ یہ بھی فرمایا، شاید میں اس سال کے بعد تمہیں نہ دیکھوں۔ خطبہ کے بعد ہی سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے، مناسک حج کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے بھی کسی بھی کام کے بارے میں سوال کیا، میں نے وہ پہلے یا بعد میں کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک شخص آیا اور کہا، میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا آیا اور کہا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ فرمایا، اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور آیا اور کہا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے طواف کر لیا۔ فرمایا، اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے پوچھا، میں نے شام ہونے کے بعد کنکریاں ماری۔ فرمایا، کوئی حرج نہیں۔ ایک اور آیا اور کہا، میں نے سر منڈانے سے پہلے طواف کیا۔ فرمایا، اب سر منڈا لو یا بال ترشوا لو، کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمی، قربانی، سر منڈانا، طواف، سعی، جس چیز کے بھی آگے پیچھے ہو جانے کے بارے میں سوال کیا جاتا، آپ یہی فرماتے، اب کر لو، کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، جس نے کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور ظلم کیا، اس پر گناہ ہے اور وہ ہلاک ہوا۔ اس کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی، اس نے وہیں سامان اتار لیا اور قیام کیا۔ تو یہ اس وقت کے لیے تھا۔ اب جو ترتیب ہے وہی ہے جو حج کے ارکان کی ہے۔ کچھ لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحلیفہ سے روانہ ہوئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے قربانی کے جانوروں کی رسی اپنے ہاتھوں سے بٹی اور ان کے گلے میں ہار ڈالے۔ کچھ لوگوں نے موقع پر جانور خرید لیے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے قربانی کے جانور کو ہنکائے لیے پیدل چلا جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے کہا، اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا، یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے پھر کہا، اس پر سوار ہو جا۔ اس نے پھر تذبذب کا اظہار کیا، یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا، اس پر سوار ہو جا، تجھ پر افسوس ہے۔ مینا میں خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں قربان گاہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اونٹ ذوالحلیفہ سے روانہ کیے تھے اور جو اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے، وہ سب ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے۔ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کیے، سبحان اللہ۔ 30 تنہا اپنے دست مبارک سے اور 33 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد سے۔ عمر مبارک بھی اس وقت 63 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اونٹ کی بائیں ٹانگ باندھ کر گلے میں نیزہ مار کر ذبح کر رہے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ باقی ماندہ جانوروں کو ذبح کر دیں، جانوروں کا چمڑا اور گوشت مساکین میں تقسیم کر دیں اور قصابوں کو گوشت بنانے کا معاوضہ اس میں سے نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قربانی کے جانوروں میں شریک بھی کیا۔ ایک گائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے اور ایک گائے باقی اپنی بیویوں کی طرف سے ذبح کی۔ 2 مینڈھے بھی ذبح کرنا منقول ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم دیا، چنانچہ انہیں ایک ہانڈی میں ڈالا گیا، اس کا سالن بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان بھی فرمایا، میں نے قربان گاہ میں قربانی کی ہے، مگر مینا تمام کا تمام قربان گاہ ہے۔ ہر گلی اور میدان میں قربانی ہو سکتی ہے، اپنے خیموں میں بھی قربانی کر سکتے ہو، بلکہ قربانی کے لیے مینا کی کچھ تخصیص نہیں، مکہ بھی پورا قربان گاہ ہے اور مکہ کے ہر میدان، ہر راستہ اور ہر گلی میں قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح امت کی سہولت کے لیے کیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ میں وقوف کیا تو فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا لیکن سارا عرفات جائے وقوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں وقوف کیا تو فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا لیکن مزدلفہ سب کا سب جائے وقوف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی خیمہ وغیرہ لگا دیا جائے تاکہ گرمی سے حفاظت ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جو آدمی جہاں پہلے پہنچ جائے وہیں اس کے لیے جائے وقوف ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا کو تمام مسلمانوں کے لیے مشترک اور وہاں قیام کے حق میں سب کو مساوی قرار دیا۔ جو بھی کسی جگہ پہلے پہنچ جائے وہی وہاں کا زیادہ حقدار ہے، البتہ وہ اس جگہ کا مالک نہیں بن سکتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی سے فارغ ہوئے تو حجام کو بلایا۔ حضرت معمر بن عبداللہ بن حنظلہ البدری رضی اللہ عنہ نے حجام کے فرائض انجام دیے۔ خراش بن امیہ بن ربیعہ الکلبی رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا گیا ہے۔
وہ اس طرح لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے برابر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اپنی کن پٹیوں پر اختیار دے دیا ہے، حالانکہ تمہارے ہاتھ میں اس طرح ہے۔ معمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہ مجھ پر اللہ کی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا، لو مونڈو۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے یہ بال خود اپنے دست مبارک سے ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو اشارہ کیا تو انہوں نے بائیں جانب سے بھی بال مونڈے۔ دریافت فرمایا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہاں ہیں، چنانچہ منہ مبارک ان کو اور ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ کو عطا کیے گئے۔ مسلم کی روایت کے مطابق انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دائیں جانب کے حلق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور بال انہیں عنایت کیے۔ پھر بائیں جانب کے حلق کے بعد ابو طلحہ کو بال عطا کر کے فرمایا، انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا پہلے عام تھی، پھر ابو طلحہ کے لیے مخصوص کر دی، اور عطا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت طیبہ یہی تھی۔ غالباً جب پہلے تقسیم عام کی تو ابو طلحہ نے لینے میں سبقت کی۔ محمد بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا، وہ قربان گاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے جب آپ منہ مبارک تقسیم کر رہے تھے۔ قریش کے ایک آدمی کو کچھ نہ ملا، نہ اس کے ساتھی کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا سامنے رکھ کر سر کا حلق کرایا اور اسے منہ مبارک عطا فرمائے۔ اس نے ان میں سے کچھ حصہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناخن ترشوائے اور اس آدمی کے ساتھی کو دے دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بعض لوگوں نے سر منڈایا یعنی حلق کیا، اور بعض نے بال ترشوائے یعنی قصر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کی، اور بال ترشوانے والے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے پھر پوچھا، اور بال ترشوانے والے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بال ترشوانے والوں پر بھی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کرتے سنا اور ترشوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ۔ حلق سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے قبل مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے جسم مبارک پر خوشبو لگائی جس میں مشک تھی۔ آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کا سر خمدار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کی طرف آتے، اللہ اکبر کہتے، چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے یا اسے چھوتے اور اسے بوسہ دیتے۔ حجر اسود کے استلام کے لیے نہ آپ نے کشمکش کی نہ کسی کو ایذا دی۔ طواف سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کی سبیل پر آئے۔ آب زمزم پلانے کی ذمہ داری بنو عبد المطلب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔ اسی غرض کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایام تشریق میں مکہ قیام کرنے کی اجازت لے لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے فضل رضی اللہ عنہ سے کہا، فضل اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جو پانی ہے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اسی میں سے پلاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے زمزم پر تشریف لائے اور دیکھا کہ عبد المطلب کی اولاد پانی کھینچنے اور پلانے کا کام پورے شوق اور محبت سے کر رہی ہے۔ فرمایا، کام میں اسی طرح لگے رہو، تم ایک نیک کام کر رہے ہو۔ پھر فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے ہاتھ لگاتے ہی اور مجھے ایسا کرتے دیکھ کر تم پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے تو میں اونٹنی سے اترتا اور اپنے کندھے کی طرف اشارہ کر کے کہا، رسی کو اسی پر رکھتا، خود تمہارے ساتھ پانی کھینچتا اور اپنے ہاتھ سے پانی کھینچ کر پیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ڈول سے پانی نکال کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر پانی پیا۔ طواف افاضہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا واپس تشریف لے گئے اور نماز ظہر وہیں ادا کی۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے نماز ظہر مکہ میں پڑھی یا منا میں۔ بقیہ ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں مقیم رہے،
11 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوال آفتاب تک انتظار کیا۔ جب وہ زوال آ جاتا تو آپ پیدل جمروں کی طرف چل پڑتے اور سوار نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جمرہ اولا پر آئے جو مسجد خیف سے متصل ہے۔ آپ نے اسے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری پر آپ اللہ اکبر کہتے۔ پھر آپ آگے بڑھ کر جمرہ کے سامنے آ گئے، قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پر آئے اور اس پر بھی ویسے ہی کنکریاں ماری۔ پھر وادی کے متصل بائیں طرف اترے اور قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر پہلے کی طرح طویل دعا مانگی۔ پھر آپ جمرہ عقبہ پر آئے جو تیسرا جمرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے درمیان جمرہ کے بالکل سامنے آئے۔ اس طرح کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف اور منا دائیں طرف تھا اور پہلے کی طرح 7 کنکریاں ماری۔ جب آپ نے رمی مکمل کر لی تو واپس آ گئے اور وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام منا کے دنوں میں کمی نہیں کی اور ایام تشریق میں رمی کے 3 دن پورے کیے۔ بدھ کے دن 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے روانہ ہوئے اور وادی محسب پہنچے جو خیف منا کنانہ کے قریب ایک ریگستانی میدان ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نصب کر دیا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وادی محسب میں ادا کی اور کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ وادی محسب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ تشریف لائے اور سحر سے قبل طواف وداع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر حرم شریف میں ادا کی اور سورۃ الطور کی تلاوت کی۔ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے قبل ہی وادی محسب واپس آ گئے، سامان لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ روحا کے مقام پر پہنچے تو ایک قافلہ ملا۔ آپ نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں۔ قافلہ والوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عورت پنگھوڑے سے اپنے بچے کو اٹھا لائی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کا بھی حج ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اجر تجھے ملے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے تو رات یہاں گزاری۔ صبح کے وقت ایک طرف سے آفتاب نکلا اور دوسری طرف سے قافلہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو گیا۔ مدینہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور یہ الفاظ فرمائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو سفر حج کی یہ خوبصورت ترین داستان یہاں مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہنا آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔